बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे निकाह का दिन था। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि चंद ही लम्हों में मैं हमेशा के लिए किसी और के हाथ सौंप दिए जाने वाली थी, और ये शादी मेरी अपनी मर्ज़ी की थी। बल्कि यूँ कहिए कि मुझे हबीब शुरू से ही पसंद था, पर मेरे अब्बा को हबीब एक आँख नहीं भाता था। अब्बा कहते थे कि हबीब अनपढ़ है, ये किसी काम का नहीं। पर मुझे लगता था कि अब्बा खामखा तासुब का शिकार हैं। अब्बा को हबीब इसलिए नहीं पसंद कि वो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने अब्बा से कह दिया था कि अगर मेरी शादी हबीब से ना हुई तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, अपनी जान दे दूँगी, पर किसी और से ब्याही नहीं जाऊँगी। मेरे अब्बा इस बात से मजबूर हो गए थे, तभी इन्होंने हबीब के साथ मेरा ब्याह करने की तो ठान ली। पर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी में आगे चलकर मेरे साथ क्या होगा। मेरे शौहर और मेरी सास कह रहे थे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, हाने पीर साहिब खुद आए हैं। आज तक इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि हमारी ये बच्ची बहुत मुबारक साबित होगी। मेरी सास और शौहर ये सब बातें कर रहे थे, पर मुझे लग रहा था जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। बार बार मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। खैर, मेरा निकाह हो गया। मैंने पीर साहिब को एक ही नज़र देखा था। ये पीर साहिब वो थे जिनकी मेरे शौहर के ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त थी, बल्कि यूँ कहें कि अक़ीदत की हद तक इज़्ज़त थी तो गलत नहीं होगा। बहरहाल शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। मेरी सास भी मुझसे प्यार से बात करती और कहती कि तुम हमारे घर के लिए बहुत खुशकिस्मत हो। जबकि दूसरा गम मुझे ये खाए जा रहा था कि जिस तरह अमूमन लड़कियों के वालिदैन करते हैं, शादी के बाद उनके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं। अपने ससुराली मेहमानों के सामने लड़की भी नाज करती है कि उसके मायके में उसकी कितनी कद्र है। पर मेरे लिए ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझसे पहले ही कह दिया था, अगर तुम हबीब जैसे इंसान की दुल्हन बनोगी तो फिर हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर गई हो, क्योंकि तुमने हबीब को हम पर तरजीह दी है। अब तुम सारी ज़िंदगी उसी के साथ रहना। मुझ पर तो मोहब्बत का नशा तारी था। मैंने अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर हबीब को चुन लिया। मैं अपने अम्मा अब्बा की इस बात पर पहले तो ज़्यादा गौर नहीं कर रही थी, पर ससुराल में आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि माँ बाप की मोहब्बत और ही होती है। अगरचे हबीब मुझे बहुत मोहब्बत देता था, पर उसकी कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लगतीं। रात होते ही वो घर से निकल जाता, इशा के बाद वापस आता और कहता मैं पीर साहिब की सोहबत में था, मुझे उनसे बहुत फ़ायदा होता है, फैज़ मिलता है। मैं तो सोचता हूँ कि उनकी मुरीदी में चला जाऊँ। हबीब की इन बातों पर मैंने कभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने पीर से अक़ीदत रखता था और मैं कोई बात उसके बारे में नहीं करना चाहती थी जो उसको बुरी लगे। पर कुछ दिन बाद ही मामला बिगड़ने लगा। हुआ यूँ कि मेरी सास मुझसे कहने लगीं कि तुमने अभी तक कोई औलाद पैदा करने का नहीं सोचा। मैं खामोश हो गई। औलाद पैदा करना कब इंसान के बस की बात होती है, ये तो अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, इस बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल वक्त गुजरता गया। 6 महीने और गुजरे तो मेरी सास मुझे आंखें दिखाने लगीं। बोलीं कि मुझे तो इस घर का वारिस चाहिए था। हबीब ने तुमसे मोहब्बत की शादी की, वरना अगर हबीब की ना होती तो मैं अभी तक कोई और भी लड़की देख चुकी होती, ताकि इस घर का वारिस तो आए। मैं उनकी बातें सुनती तो मुझे बड़ा बुरा लगता। आखिर इस घर में ऐसी कौन सी दौलत थी जो इनको उसके लिए वारिस चाहिए था? कौन से ज़मीनों के मुरब्बे थे जिसके लिए वारिस ना भी होता तो कोई ज़मीन बर्बाद हो जाती या दूसरों के हाथ लग जाती। लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। 6 महीने मज़ीद गुजरे तो ये रट मेरे शौहर ने भी शुरू कर दी। बोला, मुझे अपनी नस्ल बढ़ानी है। तुमने तो अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं सुनाई। अब हबीब का रंग खुलकर मुझ पर आने लगा था। मैं अब्बा की बातों को याद करने लगी कि हबीब का पूरा ख़ानदान ही जाहिल है, पर वो मेरी बातों को अहमियत न देता। कहता कि औरत के ही नसीब में औलाद होती है, और जिस औरत के नसीब में औलाद ना हो उसमें ज़रूर कोई न कोई ख़ामी होती है, उससे अल्लाह नाराज़ होता है। पीर साहिब भी यही कहते हैं। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत डर जाती कि कहीं अब मुझे अपने घर वालों से मदद न मांगना पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा के लिए मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया था। बहरहाल एक रात मेरा शौहर मुझे लेकर घर से बाहर निकल गया। बोला कि मैं पीर साहिब के यहाँ हाज़िरी दूँगा तो तुमको भी ले चलूँगा। ज़रूर वो तुम्हें अपने फैज़ से नवाजेंगे
اور تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کی منت کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ میں کسی پیر فقیر پر یقین نہیں رکھتی، پر میرے شوہر کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ بولا کہ تمہیں پیر صاحب کے پاس حاضری نہیں دو گی تو تم پر ابھی تک اللہ کا کرم نہیں ہوا۔ وہ ضرور تمہیں گناہوں سے پاک کریں گے، تبھی تو تم اولاد پیدا کر سکو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہوتی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے ہاتھ چھڑایا اور گھر کے اندر آئی۔ میری ساس کو بھی سارا قصہ پتہ چل چکا تھا۔ وہ بولیں کہ فی الحال تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، میں صبح اٹھ کر اس معاملے میں بات کروں گی۔ میں جانتی تھی وہ بھی کیا بات کریں گی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے آ کر مجھے وارننگ دی کہ اگر تم نے 1 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا تو تمہیں پیر صاحب سے علاج کروانا ہی پڑے گا، یا اگر تمہیں بہت ناز ہے اپنی دولت پر تو اپنے باپ سے کہو کہ تمہارا مہنگا علاج کروائے، ہمیں تو بچہ چاہیے، ہم نے شادی بچے کے لیے کی تھی۔ میرے بیٹے کو تم سے محبت ضرور تھی، پر تم اسے زیادہ پسند کرتی تھیں، یہ شادی تمہاری ماں پر ہوئی ہے۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوتی، پر 1 مہینے کی مہلت مجھے دی گئی تھی۔ میں نے اس مہینے میں اللہ سے خوب دعائیں کیں کہ وہ مجھ سے نواز دے، پر جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو اسے ماں باپ کا رتبہ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت نہ دینا تھی، سو مجھ پر کرم نہیں ہوا۔ 1 مہینے بعد بھی میری جھولی خالی تھی۔ اب میری ساس کا تیور بگڑ گئے۔ میری شوہر نے بھی کہا کہ تمہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں بنجر زمین کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے تم سے اولاد کی خوشی چاہیے۔ میں خوب سمجھتی تھی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے میکے والے مجھ سے ناراض تھے اور حبیب جو بھی چاہتا میرے ساتھ کر سکتا تھا، اسے میرے میکے سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دن بدن میرے ساتھ اپنا رویہ برا کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی کہہ دیا کہ اب تمہیں پیر صاحب کے پاس چلنا ہوگا، ورنہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجبوراً میں تیار ہو گئی۔ وہ شام کا وقت تھا، تقریباً 4 بجے تھے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح اس لیے یاد ہے کیونکہ اس دن میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، ایسا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے چادر اوڑھ کر چلنے کا حکم دیا۔ میں نے کالے رنگ کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا، اس میں میرا روپ خوب کھل رہا تھا۔ میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچی۔ وہ مجھے اندر حجرے میں لے گیا۔ یہ ایک بدبودار کمرہ تھا۔ خدا جانے میرا شوہر روزانہ یہاں آ کر گھنٹوں کیسے گزارتا تھا، اور یہ پیر بھی کتنا ہی فارغ تھا جو میرے شوہر کو بلا کر اس کی گھنٹوں بات چیت کرتا رہتا، اور نہ جانے اسے کیا کیا ایسا کہتا جس سے میرا شوہر اس کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ بہرحال مجھے اس پیر کے سامنے بٹھایا گیا۔ میرا شوہر نظریں جھکائے بیٹھا تھا اور وہ خبیث دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور یہ چمک میں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کی نظریں انتہائی بے باک اور بے حیا تھیں۔ مجھ سے تو زیادہ دیر اس کے سامنے بیٹھا نہیں گیا۔ وہ اس قدر شاطر انسان تھا کہ بلند آواز میں ذکر کرنے لگا، پر اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میرا شوہر تو یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ نیک شخص اس دنیا میں کوئی نہیں۔ خیر 2-4 منٹ اور گزرے تو میرے شوہر کو دیکھ کر پیر نے کہا، تم دونوں ادھر ہی بیٹھو، میں اپنا حساب لے کر آتا ہوں۔ نوٹنکی پیر ہمارے سامنے سے اٹھا اور کچھ اپنا حساب کتاب لینے چلا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے نظریں جھکا کر بیٹھنے کا حکم دیا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ 2 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے پاس ایک رجسٹر تھا جس پر کچھ اس نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ میرا شوہر اسے دیکھ کر کہنے لگا، پیر صاحب اپنی مہربانی سے ہمیں بتا دیں کہ بچہ کب ہوگا۔ پیر صاحب ہوا میں جیسے گھورنے لگا، جیسے بہت ہی بڑا کوئی مارکا سر انجام دے رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پرسوچ انداز میں بولا، تم کو بچہ تک کوشش کرو گے۔ میں اس خبیث کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے اپنے شوہر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اسے وہیں پر سنا دیتی، پر میں خاموش رہی۔ پھر اس نے ہم دونوں کو الگ الگ کمروں میں بھیج دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بھی بہت بری لگی، پر میں چپ رہی۔ بولا کہ تم دونوں کو الگ الگ ایک عمل کرنا ہوگا، اسی سے تم لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور اگر یہ عمل ناکام رہا تو تم دونوں کبھی والدین نہیں بن سکو گے، اس لیے جو میں کہوں اس پر سختی سے عمل کرنا۔ میرے شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے تو پیر کی بات پر مکمل یقین تھا۔ میں بھی چپ تھی۔ پھر میرا شوہر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور میں اسی کمرے میں بیٹھی رہ گئی جہاں مجھے پیر صاحب نے بیٹھنے کو کہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے
میرا شوہر مجھے بہت بری جگہ پر لے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے اس کے وجود سے اور بھی زیادہ گھن آ رہی تھی، اور شوہر کی غیرت جو دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا اور اسے میری فکر نہیں تھی۔ اسے پیر پر بہت زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اتنا بھروسہ کسی مرد کو عورت کے معاملے میں دوسرے مرد پر نہیں کرنا چاہیے۔ پیر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تو ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اگر بزرگ ہوتا یا ضعیف کمزور تو میں پھر بھی اتنا خطرہ محسوس نہ کرتی جتنا مجھے اس جوان مرد سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ایک چھوٹی سی شیشی کھولتے ہوئے بولا، یہ وہ دوا ہے جو تیرا مقدر بدل دے گی۔ تو نے اسے اپنے چہرے پر لگانا ہے، اور ہاں خبردار 40 دن تک اپنے شوہر کے پاس مت جانا، ورنہ تو کبھی اولاد نہیں پیدا کر سکے گی۔ میں اس کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، تو وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ تو بہت پاک ہے، نیک ہے، تیرا خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، اسے جو عطا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، تو یہ دوات میں سے دوا نکال کر اپنے چہرے پر لگائے گی تو دیکھنا کہ کتنا زیادہ نوازی جائے گی۔ تیرا شوہر تجھ سے اتنی محبت کرے گا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے گندی سی شیشی پکڑا دی، کہا کہ اسے اپنے چہرے پر مل لینا۔ میں نے کراہت سے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کمرے سے باہر آ گئی، پر اس کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ میرے شوہر کو دوسرے کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کہا کہ واپسی پر ہم دونوں واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی۔ مجھے لگا جیسے اس پیر نے ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا ہو۔ حبیب تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پر اب لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہو۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے جو دوات مجھے دی تھی وہ تو میں بالکل بھی اپنے چہرے پر ملنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، پر پھر سوچا کیا پتہ اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی بھی ہو۔ ہمیشہ سے اماں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی نئی کریم لگانے سے پہلے اسے اپنے ہاتھ پر لگا کر چیک کر لینا، اگر اسے جلن ہو تو اسے کبھی بھی استعمال مت کرنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شوہر کے آنے سے پہلے میں نے اس دوات سے وہ دوا نکالی اور اپنے ہاتھ کی جلد پر لگائی، مگر جلد میں سخت جلن ہونے لگی۔ اس بات پر مجھے شک ہوا کہ پیر کی دی ہوئی یہ دوا بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو اس نے فوراً ہی روشنی بجھا دی اور بولا، پیر صاحب نے کہا ہے کہ 40 دن ہمیں اس طرح رہنا ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دور رہیں، اور پھر 40 دن بعد اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تم بھی میری بات پر عمل کرو، ہم ساری رات دعا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اسے رحم آ جائے گا۔ میں نے کہا عبادت تو ضرور کرنی چاہیے، اس سے تمہاری آنکھوں پر بندھی پٹی بھی کھل جائے گی، تم حقیقت دیکھنے کے قابل ہو سکو گے۔ میرے شوہر نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، اللہ سے دعا مانگی کہ ایسے جھوٹے انسان سے مجھے نجات دلائے، میرے شوہر کو بھی اس کے اثر سے آزاد کرے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی پر میری آنکھ نہیں لگی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ 2-3 دن گزرے، کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ پیر صاحب نے ہم دونوں کو پھر بلایا ہے، ہمیں حاضری کے لیے جانا ہوگا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، پر پھر بھی اپنے شوہر کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسی آستانے پر پہنچ کر میرے شوہر نے کہا کہ تو اندر چلی جا، اگر مجھے بلایا تو باہر آ کر مجھے اطلاع دے دینا، میں خود بھی اندر آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی شوہر کی جہالت پر اندازہ ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا صحیح کہتے تھے کہ حبیب اور اس کا پورا خاندان ہی جاہل ہیں، ان پر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ ابا ایسا کیوں کہتے تھے۔ حبیب تو ایسا تھا کہ ایک بات اسے کوئی انسان کہہ دے تو وہ اسے پتھر پر لکیر سمجھ لیتا، بس اسے میری ہی بات سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ عورت کو کم عقل تصور کرتا تھا۔ بہرحال پیر سامنے بیٹھی تھی، اس نے اپنے کمرے میں اچانک سے تیز روشنی جلا دی۔ مجھے تو آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، لگتا ہے تو نے میری دوا استعمال نہیں کی تھی پیر صاحب، تبھی تو چہرے پر اتنا نور آیا ہے۔ میں نے خوشامدی بنتے ہوئے کہا، تب وہ ہنس کر بولا، یہ تو بات ٹھیک ہے، پر یہ نور محبت کا بھی ہو سکتا ہے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں نے کراہت سے اسے دیکھا پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، تجھے میں ایک اور دوا دیتا ہوں، یہ اپنے چہرے پر لگا، اتنا اثر ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے گا۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دوا سے آخر ہوگا کیا، پر وہ بولنے ہی نہیں دیتا تھا۔
میری آنکھوں میں اس طرح بے شرمی سے دیکھتا کہ میں خود بھی نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتی۔ خیر دوسری دوا اس نے دیتی، میں نے بالکل ویسے ہی اسے اپنے پرس میں رکھ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ پھر اس نے میرے شوہر کو بلایا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا اس کمرے میں کہ اس کے بعد میرا شوہر مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ ناراض ہے، پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ہم میں ویسی ہی دوری تھی۔ میرا شوہر مجھ سے دور تھا۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، پر آج میرے شوہر نے ایک عجیب بات کی۔ بولا کہ تمہیں پیر صاحب نے جو دوا دی ہے تم اسے استعمال کرتی ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں کرتی ہوں، لیکن پیر صاحب نے منع کیا ہے نا، روشنی نہیں جلانی، بس اسی لیے میں نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا ہے تاکہ تم بھی مجھے دیکھ نہیں سکو۔ حالانکہ میں نے وہ دوا استعمال نہیں کی تھی، میں تو بس اسے تسلی دے رہی تھی۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے، پر 3-4 دن بعد میرا شوہر مجھے دوبارہ اسی پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے میرا چہرہ دیکھا تو بولا تو نے وہ دوا استعمال نہیں کی؟ پھر میرے شوہر کو ہدایت دی کہ اب تم اسے خود یہ دوا استعمال کراؤ ورنہ تم کر سکے گی۔ مجھے اپنے شوہر پر غصہ آیا۔ وہ دوا کیا تھی؟ ایک عجیب سی کریم تھی جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس پیر نے میرے شوہر کے کان میں نہ جانے کیا بات کہی کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم لوگ گھر آئے۔ میرے شوہر نے ضد کر کے مجھے وہ دوا چہرے پر لگانے کا حکم دیا۔ میں بھی کیا کرتی، مجبوراً میں نے اپنے چہرے پر تھوڑی سی دوا مل لی تھی، پر مجھے جلن ہونے لگا کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گی، پر اس کی وجہ سے خاموش رہی۔ رات کے 2 بجے میری چیخوں میں اضافہ ہو چکا تھا کیونکہ چہرے پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے چہرہ دھونے کا حکم دیا۔ میں نے غلطی سے موبائل کی لائٹ آن کر لی۔ خود کو واش روم کے شیشے میں دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، کالے دھبے پڑ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی۔ میرا شوہر بولا پیر صاحب صحیح کہتے تھے، تو بد کردار ہے، تبھی تو تیرا چہرہ یہ پاک پانی لگانے سے خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری تو قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ یہ تو کوئی کیمیکل تھا جس نے میرے چہرے کو بگاڑ دیا۔ میرے شوہر نے پیر کے مطابق یہی سمجھا کہ میں بد کردار ہوں اور مجھے اس بد کرداری کی سزا ملی ہے۔ یوں مجھے میرے شوہر نے اگلے ہی دن نوٹنکی پیر کے کہنے پر طلاق دے دی اور میں اسی طرح روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ ہم تجھے پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لڑکا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تیرا خیال نہ رکھ سکے گا۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میرا اس معاملے میں ساتھ دیا کیونکہ وہ ماں باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، 2 مہینے بعد وہی پیر ایک الگ روپ میں میرا رشتہ لینے اماں ابا کے پاس آیا۔ بہت دولت مند خود کو ظاہر کیا، پر میں اس خبیث کو پہچان گئی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے کہا یہ وہی انسان ہے جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ پھر میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، گھر سے بھی نکال دیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اگر میرے شوہر کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ پیر اس قسم کا ہے، بعد میں اس نے میرا رشتہ مانگا تو شاید اس کی عقیدت بھی ختم ہو جاتی۔ میرا کئی بار دل بھی چاہا کہ میں اپنے شوہر کو اس پیر کی حقیقت جا کر بتا دوں، پر میں جانتی ہوں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب کام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں اور اپنے شوہر کی یادوں میں پہلے کی طرح پاگل ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر دوبارہ بھروسہ کیا۔ میں دوبارہ اس جہنم میں جانا بھی نہیں چاہتی جہاں میرے شوہر کو مجھ پر ہی یقین نہ ہو۔ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں، خصوصاً لڑکیاں، کیونکہ ہمیں زمانے کی سمجھ نہیں ہوتی اور ہم میٹھی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر بیٹھتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔